अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 60 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वाइदू और तैयारी कर रखो लहुम वास्ते उनके मस्ततातुम जितनी तुम इस्तात रखो। यहाँ पे अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब है और कह रहे हैं कि जंग की तैयारी कर रखो लहुम वास्ते उनके, किनके? कुफ़ार के मुकाबले में। जंग बदर में मोमिनीन ने कुफ़ार को शिकस्त दी, तो अब जो काफिर हैं वो आराम से तो बैठेंगे नहीं, वो आइंदा भी जंग के लिए ज़रूर आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम तैयारी कर रखो लहुम वास्ते उनके, किनके? कुफ़ार के, मस्ततातुम जितनी तुम इस्तात रखो, यानी जितनी तुम में ताकत है तुम उस हिसाब से दुश्मन के मुकाबले में तैयारी करके रखो। मिन कुव्वतिन, कुव्वत से, यानी जितनी तुम्हारी कुव्वत है, जितना तुम्हारे पास साजो सामान है, तीरंदाजी, ये सब चीज़ें अपनी तैयारी में रखो, ताकि जब भी कुफ़ार तुम्हारे मुकाबले में आए तो तुम्हें घबराने की ज़रूरत ना पड़े। वमिर रिबातिल खैली, और बांधे हुए घोड़ों से, ठीक है। तुरहिबूना, डराओ उनको, बिही साथ इसके, किसके? अपनी तैयारी से, यानी जब भी तो तुम्हारी तरफ आए तो वो तुम्हारी तैयारी को देखकर डर जाएं। किनको? अदुव्वुल्लाही, अल्लाह के दुश्मनों को, व अदुव्वकुम, और तुम्हारे दुश्मनों को, व आखरीना, और औरों को, मिन दूनहिम, जो इनके सिवा हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम हर वक्त जंग की तैयारी करके रखो जितनी तुम इस्तात रखते हो, क्योंकि मुसलमान अभी कमज़ोर थे, उनके पास अभी इतना सामान न था, ना ही इतनी तादाद थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि जितनी तुम्हारे पास इस्तात है तुम उस लिहाज से अपनी तैयारी को मुकम्मल रखो, तीरंदाजी के साथ, घोड़ों के बांधने के साथ। किस लिए? ताकि तुम अल्लाह और अपने जो दुश्मन है उनको अपनी तैयारी के साथ डरा सको, और उन लोगों को जो इनके सिवा हैं, यानी मक्का के सिवा जो भी तुम्हारे दुश्मन हैं, जो मुनाफिकीन हैं या जो छुपे हुए दुश्मन हैं, सब तुम्हारी तैयारी को देखकर डर जाएं। ला तालमूनहुम, नहीं जानते तुम इनको, अल्लाहु, अल्लाह यालमुहुम, जानता है उनको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बाज़ दुश्मन ऐसे हैं, बाज़ मुनाफिकीन ऐसे हैं कि जो बज़ाहिर तो तुम्हारे बीच में हैं, लेकिन जब तुम जंग की तैयारी में आओ तो तुम्हारे जो नामालूम दुश्मन है वो भी तुम्हारी तैयारी को देख के डर जाएं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए कौन कौन सा दुश्मन है, लेकिन अल्लाह सबको जानता है। जो तुम्हारे अंदर तुम्हारा दोस्त बनकर बैठा है उसको भी जानता है, और जो जाहिर दुश्मनी दिखा रहा है अल्लाह उसको भी जानता है। तो तुम अपनी तैयारी को इस कदर रखो कि जो छुपे हुए दुश्मन है और जो जाहिर दुश्मन है वो सब के सब डर जाएं। वमा तुनफिकु, और जो खर्च करो, मिन शैइन, किसी चीज़ से, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, युवफ़ा, पूरा दिया जाएगा, इलैकुम, तरफ तुम्हारी, व अंतुम, और तुम, ला तुज़लमून, न जुल्म किए जाओगे। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर सबीलिल्लाह की राह में कुछ भी आप देते हैं, कोई भी चीज़ खर्च करते हैं, तो आपको उसका अजर पूरा पूरा दिया जाएगा, उसमें से ज़रा भी कमी नहीं की जाएगी, उसमें से ज़रा भी आप पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर इंसान खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, जिहाद के लिए निकलता है तो अल्लाह उसका अजर ज़रूर देंगे, और पूरा पूरा अजर देंगे और बढ़ा चढ़ा कर देंगे। लेकिन अगर कुछ लोग दिखावे के लिए निकलते हैं कि मैं जंग में जाता हूँ और लोग मेरी वाह वाह करेंगे, तो फिर वो अपने अजर की या अल्लाह से किसी भी किस्म के इनाम की उम्मीद ना रखे, क्योंकि उसकी नीयत लोगों को दिखाना था। तो अल्लाह लोगों के मुंह से उसकी वाह वाह करवा देंगे, लेकिन क़यामत के रोज़ उसके लिए कुछ भी अजर ना होगा। अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की राह में जो भी आप खर्च करेंगे उसका बदला इंशाअल्लाह अल्लाह आपको पूरा पूरा देगा, और अल्लाह ताला हरगिज़ भी किसी पर जुल्म नहीं करता। व इन जनहु, और अगर माइल हों, यानी झुक जाएं, लिस्सलामी, सुलह की तरफ। कौन? दुश्मन। आपका जो दुश्मन है वो आपकी तरफ माइल हो, किस तरफ? सुलह करने की तरफ। फजनह, फजनह, पस माइल हो जा, लहा, वास्ते उसके। अगर आपका दुश्मन घुटने टेक देता है, अगर वो माइल हो जाता है सुलह करने पर, तो आपको क्या चाहिए? आप भी उसकी सुलह
کو مان لیں اور اس کی طرف مائل ہو جائیں، یعنی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، گھٹنے کون ٹیکتا ہے؟ وہی جماعت ٹیکتی ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہم جنگ کرنے کی حالت میں نہیں ہیں یا ہم جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم ان سے جیت نہیں سکتے، اگر ہم مزید جنگ جاری رکھیں گے تو ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ تو کیونکہ یہ جو اسلام ہے یہ امن پسند اسلام ہے، یہ امن چاہتا ہے۔ ہمارے اسلام میں اگر جنگ کا حکم بھی ہے تو کس لیے؟ کہ امن کو قائم کرنے کے لیے جنگ کی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا کہ کفار کا مقابلہ، یہ کفار سے جو جہاد کیا جا رہا ہے کس لیے؟ تاکہ امن قائم ہو سکے، تاکہ جو لوگ مسلمان ہیں ان کی زندگی آسان ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا دشمن صلح کرنا چاہے تو تم بھی اس کے ساتھ صلح کر لو۔ وتوکل، اور توکل کرو، اللہ، اوپر اللہ کے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے کام اللہ کے سپرد کرو اور تم صلح کی طرف ہاتھ بڑھا دو۔ انہو، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وہ دشمن کی چالوں کو سنتا بھی ہے اور ان کے دلوں کے حال کو جانتا بھی ہے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ جب دشمن تمہاری طرف پہل کر لے کہ اب ہم مزید جنگ نہیں کر سکتے تو تم نے جنگ میں پہل نہیں کرنی، تم نے فوراً جنگ کو چھوڑ دینا ہے، جنگ بند کر دینی ہے اور صلح کی طرف ہاتھ بڑھا لینا ہے اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے تمام کام اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا، اگر ارادہ رکھیں، کون ارادہ رکھیں؟ تمہارے دشمن، أَن يَخْدَعُوكَ، یہ کہ دھوکہ دیں گے تجھ کو، کیسے؟ صلح کے ذریعے، یعنی اگر کوئی دشمن آپ کے ارادہ رکھیں کہ پہلے ہم ان سے صلح کر لیتے ہیں بعد میں ان کو دھوکہ دے دیں گے، تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ فَإِنَّ، پس بے شک، حسبک اللہ، کافی ہے تجھ کو اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن جو ہے بظاہر آپ سے صلح کرتا ہے آپ کی پیٹھ پر وار کرنے کے لیے، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ جیسے اللہ نے پہلے آپ کی مدد کی، اللہ تب بھی آپ کی مدد کرے گا۔ پہلے کب؟ جنگ بدر میں جیسے آپ کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اسی طرح آئندہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اگر وہ آپ کی طرف جھک رہا ہے تو آپ نے بھی اس کی طرف جھک جانا ہے۔ آپ کو اس کے ارادوں کا نہیں پتا، اس کی چالوں کا نہیں پتا، لیکن اللہ تو بخوبی واقف ہے نا، اللہ تو سمیع علیم ہے۔ تو جیسا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے۔ جنگ میں کبھی بھی پہل نہیں کرنی۔ اگر دشمن آپ کی طرف پہل کرتا ہے تو اپنا دفاع کرنا ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ جنگ میدان میں سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں، تب آپ نے ثابت قدم رکھنا ہے۔ لیکن جیسے ہی دشمن جو ہے وہ آپ کے سامنے صلح کا پیغام بھیجے تو آپ بھی اس صلح کو قبول کر لیجئے اور جنگ کو بند کر دیجئے۔ اگر دشمن ارادہ رکھتا ہے کہ آپ کو دھوکہ دے اور آپ اس کے خیالات سے، اس کی چالوں سے بے خبر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو باخبر ہے نا، اللہ تعالیٰ تو بخوبی جانتا ہے۔ اللہ نے جیسے پہلے آپ کی مدد کی، اللہ بعد میں بھی آپ کی مدد کرے گا اور اللہ آپ کو کافی ہے۔ اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کے لیے پھر باقی جو کام ہے وہ کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ هو الذی، وہی ذات ہے، ایدک، جس نے قوت دی آپ کو، بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ یہ جنگ بدر کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ اپنی مدد کے ساتھ آپ کی مدد کی، آئندہ بھی اللہ آپ کی مدد کرے گا، بشرط یہ کہ آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اپنی کثیر مقدار پر اگر آپ فخر کرنا شروع کر دیں گے کہ میری جماعت مجھ کو کافی ہوگی، یا جو میں نے ساز و سامان اپنے لیے رکھا ہے جنگ کے لیے تو وہ مجھے کافی ہوگا، تو بڑی بڑی جماعتیں بھی شکست کھا جاتی ہیں۔ جیسے جنگ بدر میں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا لیکن اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور جو مسلمان 313 کی تعداد میں، تھوڑی سی تعداد میں تھے، لیکن ان کا بھروسہ اور ان کا جذبہ وہ بلند تھا اور اللہ پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مدد کے ساتھ ضرور نوازے گا اور آپ کو اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلَّفَ، اور الفت ڈال دی، بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کے درمیان۔ اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے اگر عرب کی طرف دیکھا جائے، تاریخ میں پڑھا جائے، تو عرب ایسا ملک تھا جہاں پر لوٹ مار عام تھی،
بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، وہاں پہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی، ذرا ذرا سی بات پر خون ریزی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو اللہ کے نبی سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات آپ دیکھیں نا تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ امن پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے اسلام کا پیغام دیا اور جو لوگ خون کے پیاسے تھے وہ ایک جگہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا کرم تھا نا، اللہ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی ایک دوسرے کے لیے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں ہجرت مدینہ کی طرف ملتی ہے کہ جب انصار نے مہاجرین کے لیے ہر چیز آدھی آدھی ان کو دے دی، کہ ایک انصار کے پاس اگر باغات تھے اس نے آدھا باغ خود رکھ لیا، آدھا مہاجرین کو دے دیا، اور ایک صحابی جن کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے کہا کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، دوسرے کے ساتھ آپ نکاح کر لیں۔ یہ کتنی بڑی ان کی محبت کی نشانی ہے، ورنہ آج کل کوئی کرتا ہے؟ آج کل اپنے بھائی جائیداد کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تلے ہیں، اور یہ ان کی الفت کیسی تھی جو اللہ نے ان کے درمیان ڈال دی؟ یہ دین اسلام کی وجہ سے الفت تھی۔ لو انفقتا، اگر خرچ کر دیتا، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ خرچ کر دیتے، ما الفتا، نہ الفت ڈالتے، بین قلوبہم، ان کے دلوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین بھر کے سونا یا زمین میں جو کچھ بھی ہیں تمام کا تمام دے دیتے، تب بھی آپ لوگوں کے درمیان الفت نہ ڈال سکتے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم کسی کو کتنی ہی دولت دے دیں لیکن اپنے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے۔ ہم کسی کے دل میں جگہ کیسے بناتے ہیں؟ اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی عادات کی وجہ سے۔ دولت کی وجہ سے ہم کسی کو متاثر نہیں کر سکتے۔ ظاہری طور پر ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم سے چند لمحے متاثر ہو جائے، لیکن جیسے ہی ہم اس سے بات کرنا شروع ہوں گے ہماری گفتگو کے اندازے کے مطابق وہ ہم سے متاثر ہوگا۔ اگر ہم نے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے اور ہمارا اخلاق ہی بدترین ہوگا تو وہ شخص ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی یہاں پہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر زمین بھر کر بھی آپ کسی کو کچھ دے دیتے تو آپ ہرگز ایک دوسرے کے دل میں الفت نہ ڈال دیتے، جیسے اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈالی۔ کس وجہ سے؟ دین اسلام کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی نے دین کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، اور جو معاشرہ پہلے ذرا ذرا سی بات پر خون ریزی کرنے پر شروع ہو جاتا تھا وہی معاشرہ امن پسند ہو گیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، الف، الفت ڈالتا ہے، بینہم، درمیان ان کے۔ بے شک یہ اللہ ہی ہے جو دلوں کے درمیان الفت پیدا کرتا ہے، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر سکے، یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ انہو، بے شک وہ، عزیز حکیم، غالب حکمت والا ہے، وہ تمام حکمتوں کا مالک ہے، اس کو پتہ ہے کہ کب کیا کرنا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کو اللہ، ومن اتبعک، اور جو پیروی کرتے ہیں آپ کے، من المؤمنین، مومنوں میں سے۔ اس آیت میں 2 معنی ہیں۔ 2 معنی کیا؟ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کافی ہے، اور جو آپ کے پیروکار ہیں ان سب کو بھی اللہ کافی ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی اچھا کارساز ہے۔ ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اللہ آپ کو اور آپ کے جو پیروکار ہیں یعنی مومنین، ان سب کو اللہ کافی ہے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ اللہ کے نبی پریشان ہو رہے تھے نا کہ کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو کافی ہے، وَمِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کے پیروکار ہیں جو مومنین میں سے وہ آپ کو کافی ہیں۔ مطلب کہ اگر یہ مومنین تھوڑی مقدار میں ہیں، قلیل ہیں، لیکن یہ ایمان میں مخلص ہیں، ان کے جذبے سچے ہیں، تو یہ اگر کثیر مقدار میں ہوتے اور ان کے جذبے خالص نہ ہوتے یا یہ اللہ سے محبت نہ رکھتے، اللہ پر یقین نہ رکھتے، تو ان کی کثیر مقدار آپ کے لیے کافی ہرگز نہ ہوتی۔
اب یہ جو چند اور قلیل مقدار ہے یہ آپ کو کافی ہے اور اللہ بھی آپ کو کافی ہے۔ یہ جو معنی ہے یہ زیادہ اس آیت پر اثر کرتا ہے، کیونکہ اگلی آیت جو ہم پڑھتے ہیں اسی میں بھی اسی بارے میں ذکر ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرض المؤمنین، شوق دلائیے مومنین کو، علی القتال، لڑائی کی طرف، جنگ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو جنگ کی طرف، جہاد کی طرف رغبت دلائیے، ان کو شوق دلائیے، ان کے اندر شوق پیدا کیجیے کہ وہ جنگ کی طرف آئیں، جہاد کا ان کو بتائیے۔ ان یکن، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، 20 صابرون، صبر کرنے والے یعنی ثابت قدم رہنے والے، یغلبو، غالب آئیں گے، میاتین، 200 پر۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ میں سے 20 صابر ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر ہے اور وہ میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے ہرگز نہیں، تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَإِن يَكُنْ، اگر ہوں، منکم، تم میں سے، میاتن، 100، یغلبو، غالب آئیں گے، الفن، 1000 پر، من الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی تعداد میں 100 لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، تو وہ 100 لوگ 1000 پر غالب آ جائیں گے۔ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا تھا نا، 313 کی مقدار میں وہ لوگ تھے اور 1000 پر وہ غالب آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جذبے سچے تھے اور ان کا بھروسہ اللہ پر تھا کہ ہم جہاد کے لیے نکل آئے ہیں، اللہ ہی ہماری مدد کریں گے، اور اللہ کی مدد کے بغیر کوئی بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ ان کا بھروسہ تھا کہ ہم اللہ کی راہ میں نکل آئے ہیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، تو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبی، اگر 20 آپ میں سے صابر ہیں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 اگر صابر ہیں تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، ان لوگوں پر جو لوگ کافر ہیں۔ بِأَنَّهُمْ، بسبب یہ کہ وہ قوم ہے، لا یفقہون، نہیں سمجھنے والی۔ کون سی قوم؟ کافر ایسی قوم ہے جو نہیں سمجھنے والی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک چیز مجھے ایسی ملی جو باقی پیغمبروں میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو مجھے دیا وہ یہ کہ جب بھی جنگ کی تیاری کی جاتی تو 1 مہینہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں اللہ کے نبی کا رعب ڈال دیتے۔ ان لوگوں کو جب پتہ چلتا کہ اللہ کے نبی ہم سے جہاد یا جنگ کرنے آ رہے ہیں تو وہ خوف سے تھر تھر کانپتے۔ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ رعب ڈال دیتا تھا مسلمانوں کا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ صرف اللہ کے نبی کو ملی اور امت محمدیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ اگر امت محمدیہ عملی طور پر بھی صحیح طریقے میں مسلمان ہیں تو اگر وہ جنگ کے لیے نکلے تو کافر جو ہے وہ ایسے ہی کانپے گا جیسے جنگ بدر میں وہ کانپا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو کافر ہیں یہ بس ایسی قوم ہے جو جاہل ہے، جو سمجھتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور اس کو کنٹینیو کریں گے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔